अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद औरंगज़ेब। आप देख रहे हैं पहाड़ी रंग मीडिया ग्रुप न्यूयॉर्क अमेरिका से। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, मेज़बान हैं एक प्रोग्राम के, और बरतानिया में हैं इस वक्त। किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं, इल्म और अदब से बड़ा इनका लगाव है, डिस्ट्रिक्ट कोटली से तल्लक है। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि आज जो हम बात करेंगे वो बरतानवी कश्मीरी शहरी मोहम्मद अख्तर, जिसे पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरियत का निशाना बनाया गया, और क्योंकि उनका तल्लुक कोटली से था और जुनवी साहब का भी तल्लुक कोटली से है, और हम आज इस पे तफसील से बात करेंगे ये वाक़या क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, और हमारे जो स्पेशली आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान हैं उनकी तरफ से जो ये नेग्लिजेंस है, उनकी तरफ से जो ये कोताही है, इसका इसका क्या हम सोचते हैं। हम जो ओवरसीज रहते हैं, जो बरतानिया में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं या बैरून मुल्क, हमें तो ये इस तरह फील होता है कि ये गोली मोहम्मद अख्तर साहब को नहीं लगी, बल्कि ये गोली हमें लगी है। और मोहम्मद अख्तर साहब का बरतानिया के शहर पीटरबरो से इनका तल्लक है, और जुनवी साहब के साथ इनकी मुलाकात भी थी, इनके साथ बड़े अच्छे तल्लक थे। तो जुनवी साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर वफीत है। आप सुनाए? खैर वफीत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुनवी साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो मोहम्मद अख्तर साहब थे बरतानिया में, ये आज़ाद कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से थे और किस इलाके से थे, और बरतानिया में कहाँ पे रहते थे, आपकी मुलाकात थी इनसे, और ये उसके बाद फिर ये जो वाकया पेश आया, इसकी तफसीलात क्या हैं? अच्छा जी, मोहम्मद अख्तर साहब पीटरबा, जहाँ मेरे हिसाब से कह लें कि हम एक ही शहर में रहते थे, और पीटरबा इस जगह का नाम है, ये बरतानिया का एक मारूफ शहर है। तो अख्तर साहब जो जिनका ज्यादातर वक्त है वो कोटली आज़ाद कश्मीर में गुजरता था। उनकी फैमिली है, उनकी बेटी है, उनके दामाद हैं, और उनके अपने बच्चे यहीं पे पीटरबा में। तो ये 9 जून को जब वो एक सिलसिला शुरू हुआ था एहतजाज का, तो ये ना तो उस एहतजाज का हिस्सा थे या कोई ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस थे जिसकी वजह से उनको, इतना मैं समझता हूँ कि जो ज्यादती की गई है वो ये कि अपने ये घर में मौजूद थे, घर के ये लॉन में मौजूद थे या घर की छत पे ये मौजूद है, देख रहे के हो क्या रहे हैं। तो अचानक एक गोली आती है और इनकी जो है वो बाजू में लगती है, और जो बाजू से गुजरती है वो सीने से बिल्कुल वो दूसरी तरफ पार हो जाती है। ये था जी वेरी वेरी से आप कह सकते हैं कि सैड मोमेंट, ना सिर्फ उनके लिए। जुनवी साहब, मुझे ये बताएं कि ये विजिट पे गए हुए थे या वहीं पे कोई रहते थे या कारोबार करते थे या आते जाते रहते थे? नहीं, जो मेरी फैमिली से मुलाकात हुई है, उनके बेटे से मुलाकात हुई है, वो ये कह रहे थे कि वो ज्यादातर उनके जो डैड हैं वो कोटली आज़ाद कश्मीर में रहते थे, आते जाते थे। यानी जहाँ उनकी रिहाइश है वो मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं गया हूँ, बेटे से मिला हूँ। बेटे का नाम शोएब है, नौजवान है, लेकिन जाहिर है जिस सिचुएशन से वो गुजरी है सारी फैमिली, बेटों के लिए, बच्चों के लिए, मैं समझना कि बहुत बड़ा एक जिसे आप कह सकते हैं कि सैड मोमेंट्स है। तो बेटा, यानी मैंने उससे कोशिश की है कि उसका पैगाम ले सकूं, और उसका अपने प्रोग्राम के लिए भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो, उनकी ये दरख्वास्त थी कि हम इस वक्त शदीद जा एक कर्ब है उससे गुजरे। पिछले गुज़िश्ते 2 माह से हमारे साथ जो कुछ, एक तो जो जिनको गोली लगी तो वो तो जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने तो जान दे दी, लेकिन उसके बाद जो फैमिली के साथ हुआ, जिस फैमिली जिस कर्ब से गुजर रही है, जिस तरह से मुख्तलिफ सिर पे प्रेशर आया है, दबाव आया, और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो ये मुझे पता चला, मेरी उसमें शायद मालूमात दुरुस्त नहीं थी, कि वो कह रहे थे कि मैंने कहा था अपने प्रोग्राम में कि वो 2 माह की जो है या तो मौत की कश्म का उसमें मुबतला रहने के बाद वो चल बसे। वो 9 जून ही को चल बसे से, मेरी वो उसमें थोड़ी गलती थी, मैं उसे दुरुस्त कर लेता हूँ अपने नाजरीन से भी, आपकी तवसत से भी, अच्छा, आपके जो जितने भी जानने वाले। गोली लगी है उसी वक्त उनकी डेथ हो गई थी घर में ही? उनकी शहादत हो गई थी जी, बिल्कुल। हाँ, तो उनको कहीं तो अस्पताल लेके जाया गया या वहीं पे उनकी डेथ हो गई? ये मुझे इस तरह नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में कि अस्पताल में उस
جو میرے اندازے یا میری جو تحقیق ہے یہ ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس وقت تو اسپتال پہ ان لوگوں کا قبضہ ہو چکا تھا تقریباً. جو زخمی جاتا تھا یا ویسے لوگ جاتے تھے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے وہ تو ان کو وہاں اریسٹ کر لیا جاتا تھا. تو لوگ تو ڈر کے مارے ادھر جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. ہاں زخمی کی کوئی کوشش کی ہے تو جب وہاں ان فورسز نے اسپتال میں بھی آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوں گی جب وہ اسپتال میں گولیاں چلتی ہیں جو وہاں لوائی کے جو ہوتے ہیں نا تیماردار ان کی جو ان کو شہادت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو زخمی تھے وہ ان کی یہ عجیب طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا المیہ ہوا ہے ہماری اس ریاست کے ساتھ اور اہل ریاست کے ساتھ کہ لوگ اسپتالوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں. ہم کبھی کبھار سنا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے کہ اسرائیل میں انہوں نے یہ کیا انہوں نے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم کیا اسپتالوں پہ انہوں نے بمباری کیا. لیکن یقین مانیں کہ یہ جو کچھ ہم نے فوٹیج دیکھی یا جس طرح لوگوں سے بات ہوئی ان پہ تو پہلے یقین ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر یقین کرنا پڑا. اور بالخصوص جب ہم نے دیکھا نا کہ جس طرح سے مختلف فینس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ایک جو اینی شاہد ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کہاں کی مخلوق تھی. یہ عجیب طرح ذرا بھی کی ریم نہیں آیا. یہ بے اچھا رحم ایک لوگ اور تھے. اختر صاحب کے بارے میں جنوبی صاحب آگے چلنے سے پہلے ایک اور اختر صاحب کے بارے میں بتائیں کہ وہ کوٹلی کے کس علاقے سے ہیں؟ کوٹلی سے جو جسے آپ بائی پاس کہہ سکتے ہیں بالکل ان کے قریب ہے. کوٹلی شہر کے کوٹلی آپ سٹی کہہ میں سکتے ہی ہیں ہیں. کوٹلی سٹی میں ہی ہے یعنی. تو جی یہاں ان کے بیٹے ہیں فیملی ہے ان کی ان کے داماد ہیں. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ان سے بات چیت کر سکیں. بیٹے سے ہم گئے تھے ہم نے ان سے تعزیت کی بھی کی اور پوری میں سمجھتا ہوں کہ پیٹر باقی کمیونٹی کی طرف سے بھی تعزیت کی پوری کشمیری کمیونٹی کی طرف سے بھی تعزیت کی. اور ظاہر ہے وہ تو جیسے پہلے بتایا کہ سکتے کے عالم میں تھے وہ تو کچھ بات کرنے کی اس پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن جنوبی صاحب آپ سے ان کی ملاقات بھی ہوتی رہی ہے کیسے انسان تھے وہ اختر صاحب؟ سچی بات یہ ہے کہ پیٹر با ایک چھوٹا سا شہر ہے کمپیئر ٹو بریڈ فورڈ برمنگھم لوٹن یا لنڈن. لیکن ہم تقریباً سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اچھا یہ میرا میں جب تصویر دیکھتا ہوں تو یہ مجھے چہرہ بڑا شناسا سا لگتا ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے یاد تو نہیں کہ میری ان سے کب آخری ملاقات ہوئی تھی لیکن یہ چہرہ بڑا شناسا اور میں مجھے یقین ہے کہ میں ان سے ایک نہیں کہ مرتبہ ملا ہوں. اچھا جنوبی صاحب کوٹلی میں بربریت کی انتہا کی گئی اور ان لوگوں پہ گولیاں برسائی گئیں جو بالکل کسی تحریک کے ساتھ یا کسی جلوس میں شامل نہیں تھے. ایک ہمارے جو وہاں پہ کوٹلی شہر سے ہی ایک نوجوان بچہ جو ابھی اس نے MBBS کر کے فارغ ہو کے گھر آیا تھا اور بلکنی میں وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ اس کو رائٹ اوے اس کو گولیاں ماری گئی اور اس کا قتل عام کیا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا جو اقدامات ہیں میں نے پہلے بھی کافی لوگوں سے پوچھا ہے کہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے نا البتہ ہماری اس ایج میں ہم نے کبھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے کہ وہی فورسز جن کو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے پلتی ہیں جو ہمارا رشتہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا رشتہ ہے مسلمان ہونے کا رشتہ ہے کلمے کا رشتہ ہے اور وہ فورسز ہمارے ساتھ اس طرح کی بربریت کریں گی. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ سچی بات یہ ہے کہ جب کبھی نا میں تھوڑی سی آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں مختلف ظاہر پارٹی کی حکومت ہوتی تھی آزاد کشمیر میں مختلف پارٹیوں کی حکومت ہوتی تھی تو جو آزاد کشمیر کے سیاستدان تھے نا پہلے پال یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ یہاں زور زبردستی جس طرح جبر ہوتا یہاں کی حکومت کو بھی تبدیل کیا جائے. تو اس وقت میں سمجھتا کہ لوگ جو ہمارے پالیٹیشین تھے وہ قدرے سیانے تھے یا جو پاکستان کے اس وقت کے حکمران تھے ان کو بھی تھوڑا میں سمجھنا کوئی عقل تھی. وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ آزاد کشمیر ایک احساس کیتا ہے ہم کسی قسم کی اس میں جو ہے نا مداخلت نہیں کر سکتے تاکہ جو ہے نا دوسری طرف جو میسج ہے بڑا غلط جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو تھے چاہے وہ پاکستان کی قیادت تھی یا آزاد کشمیر کی قیادت تھی اس میں عسکری جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. یہ لوگ بڑے پھونک کر بڑے محتاط یعنی طور پر قدم رکھتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جائے جسے دشمن کو کوئی پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے. لیکن جو ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا جی کہ اس طرح کی بربریت یہ جو ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا اور اختر صاحب کا
پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے اپنے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا. پھر انہوں نے کچھ توڑ پھوڑ نہیں کی. اگر وہ اس جلوس میں شامل ہوتے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جی کسی کے انجانے میں گولی لگ گیا. یہ بیچارے تو آپ گھر پہ موجود تھے. وہ جس ڈاکٹر صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں وہ جوان بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پورے پاکستان میں جسے نہ کوئی انسانی ہمدردی ہے, جسے نہ کوئی احساس ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اور یہ جو نفسوں کی سچی بات ہے کہ بیج بو رہے ہیں نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے. انہیں ان چیزوں کا ادراک نہیں, ان چیزوں بالکل. کا اور ادراک نہیں. جنوی صاحب, کوٹلی میں جو ایک اور چیز دیکھنے میں, میرپور میں بھی اور کوٹلی میں بھی وہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جب ہاسپٹل میں زخمی کو لایا گیا تو ان کا علاج نہیں کیا انہوں نے. یہ تو غیر انسانی سلوک ہے. اور کوٹلی میں جب وہ لاشوں کو چھپانے کے لیے آ رہے تھے, اس میں ڈی ایس پی شہزاد صاحب تھے, تو جب ان کے بھانجے کی لاش ان کے سامنے آئی تو یقین مانے وہ تڑپ اٹھے. وہی ڈی ایس پی صاحب جو لوگوں کی لاشوں کو غائب کرنے کے لیے آ رہے تھے, ان کی جب بھانجے کی لاش ان کے سامنے آئی تو ان کی چیخیں آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی, وہ ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی. میرپور اور کوٹلی کو جب نشانہ بنایا گیا تو یقین مانے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے لیے دعائیں کرتے تھے, پاکستان کی فوج کے لیے دعائیں کرتے تھے, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے ساتھ کھڑے تھے, وہ بھی چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اس میں ایک طبقہ ہے جنوی صاحب جو خاموش رہا ہے. جو راولہ کوٹ میں شہادتیں ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, کوٹلی میرپور میں ہوئی, مظفر آباد میں ہوئی, وہ ہمارے بچے ہیں. ہمیں درد اسی طرح ہے جس طرح کہ کوٹلی کے بچوں کا ہے, میرپور کے بچوں کا ہے, راولہ کوٹ کے بچوں کا ہے. لیکن ایک ایسا طبقہ ہے جو ان سارے معاملات پہ خاموش رہا, اور وہ 53 کا ٹولہ ہے جسے ہم ڈنگر بھی کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے کام ڈنگروں والے ہیں. ان حلقوں سے, ان علاقوں سے جو منتخب ہوتے ہیں ان کی زبان پہ ایک لفظ بھی نہیں آیا. آج میں اور آپ یہاں پہ بول رہے ہیں ان لوگوں کے حق کے لیے, لیکن ان کی زبانوں میں الیکشن کر رہے تھے. یہ ان کی زبانوں میں ان فیملیز کے لیے اور ان جو مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں ان کی ٹانگیں جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی تھی, ان کی زبانیں نہیں ہلی. اس سارے معاملے پہ آپ کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ کیسے آئیں گے لوگوں کے پاس؟ یہ کیسے پیٹر برو میں آئیں گے؟ یہ کیسے برطانیہ میں آئیں گے؟ کیسے امریکہ میں آئیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو معاف کریں گے؟ نہیں, دیکھیں کہ مقافات عمل ہے, آپ اسے کہہ سکتے ہیں. جو جن ایس پی صاحب کی بات کہہ رہے ہیں نا, وہ جب لوگوں کے دوسروں کے وہ جس طرح کے وہ کر رہے تھے دوسروں کے ساتھ ایک قسم کا انتہائی وحشیانہ سلوک, جب انہوں نے اپنے عزیز کی لاش دیکھی تو پہلے وہ ہم کبھی کبھار بچپن میں کہا کرتے ہیں کہ یہاں جو کچھ کریں گے وہ اگلے جان میں ہوگا. اب وہیں وہ اس کے ساتھ اس کا جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ بس تقدیر کا انتظار کریں جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا. جو لوگوں نے انہوں نے بدقسمتی سے ایسے نفرت کے بیج بوئے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے جو اور پاکستان کے, میں ان کو بلیم نہیں کرنا چاہتا کہ میری یہ رائے کہ یہ بیچارے کسی کام جوگے نہیں تھے. یہ بس وہ جس طرح نہیں ایک ڈمی پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی جو لوگ ہم پہ مسلط تھے, جو اصل کرنے والے تھے ان کا مزاج ہی نہیں ہے کہ نہ پبلک ڈیلنگ ہے, نہ وہ بس ڈنڈے کے زور پہ جو کچھ کہتے ہیں کہ یس سر کے جو گدان ہیں ان کے کان پک گئے تھے. پہلی دفعہ کشمیر نے مزاحمت کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاندار مزاحمت کی. جن سیاستدانوں آزاد کشمیر کی طرف آپ نے کیا کہ دیکھیں جس نے ایکشن کمیٹی کے خلاف بات کی, انہیں برا بھلا کہا, ان کو مختلف القاب سے نوازا, آج ان کا جو تاریخ نے اشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. خواجہ مہران میں کبھی اسے ملا نہیں, میں دوسرے جو ہے چوکر نواز میر صاحب ہیں, عمر نذیر صاحب, میری خواہش ہے کہ میں جاؤں ان سے ملوں, ان کے ہاتھ سچی بات یہ اور امان. لیکن یہ جب بات کرتے ہیں تو کیوں لوگ ان کی باتوں کو ان کا لذت محسوس کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے دل کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے. جس نے عوام کے ساتھ بے وفائی کی اس کا اشر آپ دیکھ لیں کیا ہوا, کیسے ہوا. جو صدیوں تک نسل در نسل آ رہے تھے حکمران, ان کی دیکھیں کہ کیا تاریخ ہے ان کے. اس الیکشن تو میں سمجھا ہوں کہ آپ کی پتہ کی ایسی بھی کیا ہے, لیکن ایک جو انہوں نے ڈرامہ رچایا, سب کچھ کیا, لیکن اس میں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بری طرح لوگ بے نقاب ہو گئے
اور آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں قوموں کی تاریخ میں سچی بات ہے کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے، ایک کسی بھی جوان کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے، اسپیشلی فیملی کے لیے، خاندان کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے۔ لیکن سچی بات ہے جب ہم 100 کے قریب ان شہادتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے نتیجے میں جو کشمیری قوم ایک ہجوم سے نکل کر ایک پوری قوم بن گئی ہے، یقین مانے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے کہ ہمیں بہت عرصے سے انتظار تھا، صرف اب یہ ضرور اس عمر کیا کہ جہاں کشمیری جس جو اس کا پلیٹ فارم ہے اس پہ وہ اپنے جو ہے نا اپنی کوششیں جاری رکھے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی۔ یہ دیکھیں جو دھرنے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی کبھی کبھار سوچتا تھا کہ اتنے دن ان کے لیے، یعنی میں شہزادوں کی طرح زندگیاں گزارتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں کے برج تھے، ہمارے شہر پیٹر برا سے ان کا تعلق ہے، شہزادوں کی طرح ان کی زندگی تھی، لیکن وہاں وہ جو آپ کو پتا ہے کہ دھرنے میں جس طرح کا کھانا ملتا ہے بالکل قلیل سا، اور بالکل یعنی یہاں تو ان کے ٹھاٹ باڑ کی زندگی تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو بھی قربانیاں جس طرح کی کو قربانیاں انشاءاللہ وہ رنگ لائیں گی۔ اور جی بالکل جو جنوی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ریاست کے وہ لوگ ہیں جو ریاست کے لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ریاست کے لوگوں کے لیے انہوں نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اور وہ لوگ اتنے مخلص ہیں۔ میں خواجہ میران صاحب سے میری بہت اچھی بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، میری بڑی جان پہچان ہے ان سے، خواجہ عمر نذیر کشمیری صاحب سے، سردار امان صاحب سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، اس کے بعد شوکت میر صاحب سے میرا بہت اچھا تعلق تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کے بچوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے اور اس ریاست کے مظلوموں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ جو طبقہ ہے، جو 53 کا جو ٹولہ ہے آزاد کشمیر اسمبلی کو جو 78 سالوں سے لوٹنے والا طبقہ ہے، یہ تو اپنے بچوں کی سوچتے ہیں۔ یہ آپ کے بچوں اور میرے بچوں کے لیے ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے۔ اگر درد ہوتا تو آج یہ چیخ پکار رہے ہوتے پاکستانی میڈیا پہ، اور پاکستانی اداروں کو بتا رہے ہوتے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو کیوں آپ مار رہے ہیں، ان کو کیوں شہید کر رہے ہیں۔ یہ کسی کی ماں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ ان کے ذمہ دار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستانی ادارے ہیں، اور پاکستانی حکومت کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے جتنے بھی یہ سہولت کار ہیں، ان کے خلاف بھی انشاءاللہ ریاست کی طرف سے کارروائی ہوگی۔ جنوی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو جدیدی طاقتیں ہیں ان کو پیغام دینا چاہیے۔ آج نوجوان اوورسیز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کی ظلم و بربریت کے خلاف نہ اٹھ کھڑا ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کا ہے، چاہے کسی علاقے سے ہے، وہ اس جو ظلم و بربریت کے خلاف آج سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ اور یہ میں جن لوگوں سے بھی میری یہاں پہ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا صرف جوتوں سے نہیں بلکہ ان کو ہم یہاں پہ ننگا کریں گے۔ اور ان ملکوں میں جب یہ آتے ہیں، ہم سے پیسے مانگتے ہیں، ہم دعوتیں کرتے ہیں، اس لیے کرتے تھے کہ یار یہ شاید ہمارے ملک کے حالت کوئی، آزاد کشمیر کی حالت کوئی بہتر کریں گے۔ آج جو بدترین حالت 2 مہینوں سے انٹرنیٹ بند ہے، میں فیملی سے ہم لوگ بات نہیں کر سکتے، لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم و جبر تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا، اور ان کو آزاد کشمیر کے لوگ بلکہ پوری ریاست کے لوگ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور اسپیشلی اوورسیز جو ہمارا ڈائسپورا ہے، جو بیرون ملک رہنے والے لوگ ہیں، آج ان سے نفرت اس حد تک کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ اشر کریں گے۔ جنوبی صاحب، رنگزیب صاحب، جو نفرتیں کمائی ہیں اس میں کسی اور کا نہیں، ان کا اپنا دوش ہے۔ بالکل چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ تاریخ کے اس میں سمجھتا کہ ان کو میں قدرت نے ان کی تمام تر بیوقوفیوں، نالائکیوں، سستیوں اور قائلیوں کے باوجود قدرت نے ان آزاد کشمیر کے بالخصوص سیاستدانوں کو ایک بڑا موقع دیا تھا کہ اگر یہ ضرور سمجھتے، یعنی اقتدار انہوں نے انجوائے کیا، وہ ایک کارکن سے لے کر وہ جو بڑے بڑے منصب پہ پہنچے، اب ان کو آئندہ اگر اس میں سمجھتا کہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا وہ کھاتی رہ تو کم نہیں ہوگا، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود وہ ایک جو اندر ہرس تھی، جو لالچ ہے، وہ تو ظاہر نہیں جاتی۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو پس پش ڈال کر عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، مجھے دکھ صرف ایک ہے کہ اس ہجوم میں سے بدقسمتی کوئی ایک بھی بندے کا پتر نہیں نکلا جس نے کہا کہ میں عوام کے ساتھ ہوں۔ ان کی تمام سرگرمیاں دیکھیں، آج جو کچھ ڈرامہ کیا گیا اس میں دیکھیں، میرے ووٹ اتنے ہوئے، میرے ساتھ یہ ہوا، میں ہوا،
ان کے جھنڈے میں، ان کی گفتگو میں، ان کی تحریر میں کہیں بھی آپ کو آزاد کشمیر کے ان مظلوم اور جو وہاں دھرنے میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ہمدردی کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رویے یہ قابل افسوس ہیں، اور میں یہ درخواست بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور کم از کم آئندہ کے جو ہم عوام ہیں، جو ہم گلیوں کے وہ جو روڑے کوڑے لوگ ہیں، ہمیں بھی اپنے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے جو معاملات زندگی وہ ان کو سدھارنے سوچنا کے اللہ چاہیے. ہمت بھی دے اور توفیق بھی. یہ بالکل جنوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہم ان جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں. میری طرف سے بھی ان کے ساتھ آپ جب بھی جائیں تو ان کے ساتھ تعزیت کریں. اختر صاحب کی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ریاست کے جتنے بھی شہداء ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم کبھی بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آپ کا بہت شکریہ جنوی صاحب. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر. میں آپ جانے سے پہلے ایک مختصر بات یہ ہے کہ جی. انشاءاللہ پوری فیملی پیٹربرا کی فیملی کے ساتھ ہے. ان کے بالکل ان کے وہ ایک انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میڈیا جو ہے ہماری پرائیویسی کا احترام کرے، اور ظاہر یہاں کے جو شب و روز ہوتے ہیں ظاہر ہر آدمی کے لیے مصروف ترین اوقات ہوتے ہیں، تو وہاں پھر جس طرح لوگوں نے جانا چاہتے تھے اس طرح نہیں کیے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ فیملی کو زیادہ آپس میں وہ جو ان کی کلوز فیملی ہے انہیں کو اکٹھا کریں. اس سلسلے میں جو ہماری مقامی جو کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں، متحرک لوگ ہیں، وہ ایک اس سلسلے میں ایک جیسے تعزیتی ریفرنس کا بھی انعقاد کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں، جہاں لوگ آ کر اجتماعی طور پر ان سے تعزیت بھی کریں گے فیملی سے. اور اختر سمیت ڈاکٹر سمیت صاحب راولہ کوٹ کے، میرپور کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہاں آزاد کشمیر جتنے بھی لوگ شہادت کے اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، وہ سب مل جل کر ان کے بلندی درجات کے لیے بھی دعا کریں گے. تو آپ کا بھی جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لیا، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کے جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ہیں ان کی مسائل، ان کی آزمائش اللہ کم کرے. بالکل. تھینک یو سو مچ جونوی صاحب. انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ جی. آپ بھی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.